अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ तंबीहात किए उन्होंने कादरी साहब और उनके इत्तेहादियों को। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने वो तमाम के तमाम प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए। हमारे साथ जो इस वक्त पैनल मौजूद है उसका मैं तारुफ करवा दूँ। कामिल अली आगा साहब हैं, PMLQ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। एजाज चौधरी, हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद हमें वो भी ज्वाइन करें। शजील मेमन साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। मियां साहब, बल्कि पहले मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अब जो मियां साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है और इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है, ये लगता है शायद आखिरी कोशिश है, इसमें वो शायद देर कर गए। नहीं अली हैदर, देखिए पहली बात तो यह है कि ना कानूनी तौर पे अखलाकी तौर पे हम पाबंद नहीं थे। जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पिछले 2-3 माह से ख़ास तौर पर लगा रहे थे धांधली के हवाले से, मगर इसके बावजूद भी जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान में, उससे बाहर निकलने के लिए जो रास्ता प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, वो भी अभी से कोई 4-6 घंटे पहले इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो टेक ओवर कर ले। अगर सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है इमरान खान साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है ना कि हम रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहब से वो 3 रुकनी वो एक कमीशन बना दे जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब लगा रहे हैं, ताकि उसकी तहकीकात हो जाए। अगर मुस्लिम लीग नून का इसमें कोई कसूर साबित हो जाए, कोई गलती साबित हो जाए, कोई रोल साबित हो जाए, तो बिल्कुल हम स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हैं और हमें कोई अखलाकी जवाज नहीं रह जाता कि हम हुकूमत में रहें। बल्कि होते हुए इस जुडिशल कमीशन का क्या फायदा, इससे कोई काम नहीं करना, वो गालिबन समझते हैं कि आपका उन पर भी इतना इन्फ्लुएंस है। देखें बात यह है, फिर इनको मैं इमरान खान साहब को यही सवाल करूंगा कि इमरान खान साहब ये बता दें कि 2002 के आपने इंतखाबात लड़े तो उस वक्त की अदलिया, उस वक्त की चीफ इलेक्शन कमीशन, उस वक्त का मीडिया, उन पर तो आपको एतमाद था। और आज का मीडिया, आज का अदलिया, आज के चीफ इलेक्शन कमीशन, उन पर आप एतमाद नहीं कर रहे। और कोई एक ऐसी मिसाल दे दें कि जिसका जो फॉर्म 14 है जो दिया जाता है प्रिजाइडिंग अफिसर की तरफ से, जब नताइज दिए जाते हैं, रिटर्निंग जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको दिया जाता है, कोई ऐसा बताएं जहां शिकायत ये आई हो। मगर 2002 के सर देखिए ना, अब तारीख में जाने के वक्त ही रह गया ना आपके पास, ना इमरान खान साहब के पास, ना कादरी के साहब, चूंकि वक्त है बहुत थोड़ा, 14 बिल्कुल सर पर है, आने को है। आपने मियां साहब ने इमरान खान साहब को तो प्रपोज दे दिया ना कि ऐसे कर लें, आपका मसला अगर इससे सॉल्व होता है तो ठीक है। कामिल अली आगा साहब बैठे हैं, PMLQ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गए, कादरी साहब हो गए, इनके बारे में अभी भी आपने स्टिक की पॉलिसी अपनाई हुई है, इनको तंबीहात ही की है, कुछ इनसे भी बात करने के लिए आप जो है वो प्रपोज करते हैं इनको, इसका आपने कुछ नहीं किया। देखिए बात ये है आप इमरान खान साहब को मना लेंगे, वो रुक जाएंगे, ये मार्च लेके पहुंचेंगे तो क्या करेंगे फिर? देखिए पहली बात तो यह है कि हम कादरी साहब से भी बिल्कुल गुजारिश की थी कि कादरी साहब आप इस सिस्टम को भी नहीं मानते और आप जो कुछ करने जा रहे हैं ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कौम के लिए मुनासिब नहीं होगा। और अगर आपका कोई एजेंडा आईनी हदूद में रहते हुए है तो आपसे भी बैठकर बात की जा सकती है। मगर वो तो कहते हैं मैं इस आइन को, दस्तूर को, किसी चीज़ को मानता ही नहीं है, किसी असेंबली को नहीं मानते। और जो असेंबली के अंदर कुव्वतें मौजूद हैं, भले वो चौधरी परवेज लाई साहब हों, कोई और जो इस आइन कानून को मानता है, इस असेंबली का हिस्सा है, उससे तो बात की जा सकती है अली हैदर साहब। मगर जो इस आइन कानून असेंबली को मानता ही नहीं है, उससे बताएं किस तरह बात की जा सके। और अगर जिस तरह बात करते हैं बार बार इमरान खान साहब के ट्रिब्यूनल की, जो हमें बार बार कहा जाता है जी फैसले नहीं आए, तो भाई इन्हीं ट्रिब्यूनल से आपके 3 लोग डीसीट हो चुके हैं। क्या आपने कराची में, खैबर पख्तूनख्वा में फिर धांधली की थी? और इमरान खान साहब ये भी कौम के सवालों का जवाब दें कि 2002 में जब आपने इलेक्शन, अली हैदर एक सेकंड टाइम है ना हमारे पास, एक सेकंड अली हैदर साहब बात सुन लें मेरी जुमला मुकम्मल होने दें
کہ بات یہ ہے کہ 2002 کے الیکشن میں جب عمران خان صاحب جیتے تھے تو ان کے خلاف جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ الیکشن پوٹیشن میں گئے تو عمران خان صاحب نے سٹے لے لیا اور 5 سال اس سٹے پر چلتے رہے. آج اگر لوگ اپنا آئینی قانونی جو ان کو حق حاصل ہے اگر وہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس پر تو اعتراض اٹھتا ہے, مگر عمران خان صاحب وہی ایکسرسائز پہلے خود کر چکے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے کہ کسی کے لیے اور کوئی قانون ہو, ان کے لیے کوئی قانون ہو, اور پریشر میں اگر فیصلے کروائیں گے تو وہ غلط ہے. یہ بتائیں, میں آغا صاحب کو بھی انگیج کر لوں, شجیل میمن صاحب بھی انتظار کر رہے ہوں گے. آغا صاحب مجھے آپ یہ بتائیں سر کہ یہ جو انہوں نے خان صاحب کو بار بار کرتے ہیں ہم سے بات کر لیں, مذاکرات کر لیں, آپ کی جانب کیوں نہیں آتا کوئی؟ قادری صاحب کے ساتھ ملے ہو آپ, اس وجہ سے کیوں نہیں آتا؟ آپ کو یہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہے. دیکھیں, ان سے کوئی پوچھے کہ قادری صاحب نے کب کہا ہے کہ میں آئین کو نہیں مانتا, قانون کو نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میں اس نظام کو مانتا ہی نہیں ہوں. نہیں, وہ نظام کو نہ ماننا جو ہے وہ نظام آئین کے تحت چل رہا ہے نا سر. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, آئین کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. بات یہ ہے کہ آج جو مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی کے اور پیٹ کے, آج جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کا ڈکلیریشن دیکھ لیں. 4 پوائنٹ پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے, ان میں سے 2 پوائنٹ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ غیر آئینی کوئی اقدام تسلیم نہیں کیا جائے گا. جتنی جدوجہد ہوگی وہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کے ہوگی. یہ دیکھیں, یہ بات ہوتی ہے گفتگو کرنے کی. جب ہم نے قادری صاحب سے گفتگو کی تو ہم نے 10 پوائنٹس جو ہے وہ ڈکلیئر کیے, اتفاق ہوا, وہ بھی سارا آئین کے دائرے کے اندر, مطالبات بھی سارے کے سارے آئین کے اندر. کرنے جا رہے ہیں سر وہ آئینی ہوگا. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ لوگ اپنی بات مجھے بتائیں, یہ جو ریاستی دہشت گردی کی انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر سانحہ کیا, جس کا آج میاں نواز شریف صاحب نے کوئی تذکرہ نہیں کیا, اس کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ان کی اور یہ آئینی خلاف ورزی ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ اپنی ہر غیر آئینی جو اپنا اقدام ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر غیر آئینی اقدام کے الزام لگاتے ہیں. یہ حقیقت آپ کوئی جو نہیں ہے. کرنے جا رہے ہیں وہ دستور کے آئین کے عین مطابق بالکل, یہ ہر کسی کا حق ہے. پیسفل اسمبلی ہر کسی کا حق ہے. ٹھیک ہے, کون کہتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے؟ مطالبات جو ہیں وہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. مطالبات تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو بات کرنے کی آزادی ہو آئین کے اندر, اس کا حق ہو, آئینی حق ہو, تو آپ کہیں کہ تم یہ بات نہ کرو, یہ بات کرو. اب جو آج سارا راگ لاپا ہے وزیر اعظم صاحب نے, یہ تو ہم روز سنتے ہیں, اشتہاروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ آج پھر 7 روپے پر یونٹ بجلی کا بڑھانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. حقائق تو یہ ہیں کہ لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, لوگوں کے جائز حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, لوگوں کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے. ہمیں دکھا رہے ہیں کہ چائنا اتنے ارب لگا دے گا, فلان 1 یونٹ بجلی اگر انہوں نے اضافہ کیا ہے. بالکل, ایک نندی پور جو ہے وہ افتتاح کیا تھا, وہ بھی غلط ہے. آئی پی پیز کی یہ مخالفت کرتے رہے ہیں, اور یہ آئی پی پی کو اپنا کریڈٹ بنا رہے ہیں. یہ کوئی چیزیں نئی باتیں نہیں ہیں. اگر پیپل پارٹی کرے تو وہ کرپشن, کرپشن کے الزامات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن انہوں نے کی ہے, لیکن سر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کرپشن کے الزامات تھے. ان کا کیا قصور ہے کہ ان کی حکومت گرانے کے پیچھے ہی پڑ گئے نا سارے؟ دیکھیں, یہ ان کا رویہ ہے, یہ غیر جمہوری رویہ جو ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے. 1 سال اور 4 ماہ سے ایک پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ کر دو, یہ کرنا پڑے گا, یہ دھاندلی ہوئی ہے. تمام پارٹیز جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ رویہ کہ آپ اس کی جگہ پہ ایک بندہ ابھی کینیڈا سے چلا نہیں تو آپ یہاں پہ لاشوں میں ڈھیر لگا دو. پی ٹی آئی بھی اس پوری صورتحال میں جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے. محمود رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن شجیل میمن صاحب انتظار کر رہے ہیں, میں ان سے بھی ان کا موقف جانتا ہوں. شجیل میمن صاحب, پیپلز پارٹی نے میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا یہ جو پوری صورتحال اس وقت ہے. زرداری صاحب, ظاہری بات ہے انہوں نے خود ایک ٹائم پہ ہیلپ سیک کرنے کی کوشش کی تھی زرداری صاحب سے, جن کو وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ ہم بھی ان کا محاسبہ کریں گے اور ہمیں -1 فارمولا جو ہے اس پہ عمل ہوتا رہا. تو کیا
آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اگر کرنا بھی ہے مسالت کا راستہ اپنائیں، مفاہمت کا راستہ اپنائیں، کیا کہا تھا آپ نے انہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو کہ اس وقت معاملات پی ٹی آئی اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان چل رہے ہیں، ان کو کسی بھی صورت میں ان کو بٹھا کر بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا تسلسل جو ہے اس ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ ماضی میں پی ایم ایل این کا رویہ بہت نیگیٹو رہا ہے تھرو آؤٹ جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، خصوصی طور پر جب ایک میمو گیٹ کا ایک جھوٹا اسکینڈل ہماری قیادت کے اوپر اور ہمارے اوپر جو ایک مسلط کیا گیا تھا، اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب کا رول یہ تھا کہ خود کالا کوٹ پہن کر وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں اور خود ایک پٹیشن داخل کر لی اس چیز میں۔ لیکن ہم نے ان ساری تلخیوں کو بھول کر ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی اس وقت جس طرح کا بھی مینڈیٹ ہے یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے، اور جو عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں وہ اس وقت صرف عمران خان صاحب کے تحفظات نہیں، پورے قوم کے تحفظات ہیں، کیونکہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے۔ ہم خود کہتے ہیں کہ پنجاب میں خاص طور پر آر او کے تحت جو ہے وہ مینیپولیٹ کیے گئے الیکشنز، اور بہت بری طریقے سے پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو بھی روندا گیا۔ جو ہمارے جو کنفرم سیٹس تھی جو شام کو 4 بجے تک ہم جیت رہے تھے، آخری جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد 5 بجے کے بعد آپ کی پارٹی نے جو رستہ اپوزیشن نے عمران خان صاحب نے اپنایا، جو قادری صاحب نے قوف لیگ نے اپنایا، آپ نے اس رستے پہ کیوں نہیں چلے؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی اس طرح کی کوئی چیز میں اگر کسی چیز کا انیشیٹ کرتی تو میں نہیں سمجھتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی 5 دن بھی رہ سکتی تھی، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ ماضی کی چیزوں کو دہرا کر کسی بھی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جائے اور مسائل سے زیادہ لوگوں کو اس پر دوچار کیا جائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا مینڈیٹ ہے یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں، ڈیموکریسی جو ہے وہ پھلتی پھولتی رہے اور کسی بھی طریقے سے ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو۔ اچھا، جس طرح ابھی آپ کے بیٹھے پی ایم ایل این کے دوست اور جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ ہماری کوئی اصلاح کی ذمہ داری نہیں ہے کہ رہے ہیں، جو قادری صاحب یا چودھری صاحب کر رہے ہیں وہ غلط ہے، دس از ناٹ دا رائٹ وے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ طاہر القادری صاحب کی بات کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ جو عمران خان صاحب کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ جو ان کے گریونسز ہیں، جہاں پہ انہوں نے پہلے 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا، وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اسی وقت اس کو اناؤنسمنٹ کر لیتی یا کوئی ان سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل کر لیتی تو بہتر۔ میرا سوال تھا طریقہ کار پہ، ڈیمانڈ پر نہیں تھا، ڈیمانڈ کرنا سب کا حق ہے، طریقہ کار پہ میرا سوال تھا۔ میں سر آپ کو انگیج آپ موجود ہیں، محمود رشید صاحب لائن پر موجود ہیں، سر بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک منٹ میں بات کمپلیٹ کر لوں جی، طریقہ انصاف کا موقع پہ جانا ضروری ہے۔ ایک اپنی بات کمپلیٹ کر لوں جناب؟ جی سر، جی شور میں اپنی ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس طرح پی ایم ایل این کے دوست نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ کسی بھی الزام کا ہم جواب دیتے رہیں، لیکن پی ایم ایل این کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ اچھا نہیں رہا۔ جو آئی جی آئی بنانے کے لیے جو اصغر خان کیس ہے، جس پر جس طرح پیسے لیے گئے ان کی لیڈرشپ کی جانب سے، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کہا کہ جو الیکشنز تھے وہ 90s کے، اور اس میں بالکل دھاندلی ہوئی ہے اور اس میں پیسے کا استعمال ہوا ہے، اور اس میں عوام کے الیکٹڈ عوام نے جن لوگوں کو چنا گیا ان کے مینڈیٹ کو باقاعدہ توہین کی گئی، اس کو بلڈوز کیا گیا۔ اور اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے ٹی وی پہ آ کے یہ چیز کہی۔ جی سر، وقت بہت کم ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ کو قطع کلامی کرنا چاہوں گا۔ محمود رشید صاحب بریک پہ جانا ہے، ایک کوئک سا آنسر دیجئے گا۔ عمران خان صاحب کو آپ کو سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ ہمیں سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم نے تو خود یہ پرپوزل دیا ہے کہ ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں آپ کوئی سپریم کورٹ کا ایک بورڈ بنا دیں جو اس سارے کی انویسٹیگیشن کرے، لیکن ہماری یہ جو تجویز ہے یہ اس سے پہلے بھی ہم دے چکے ہیں، اس وقت تک حکومت نے اس میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اب تو ابھی عمران خان تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ جب تک میاں صاحب ریزائن نہیں کرتے ہمیں کسی قسم کے اس طرح کے بورڈ بنانے سے یا نیچے کوئی کام کرنے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے فیئر فری نہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اور نہ کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے۔ جب 1.25 سال تک ہم مسلسل انہیں کہتے رہے، ان کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ رہا، اور میاں صاحب 10 دن جا کے وہاں جدے بیٹھے رہے اور یہاں وزراء کو کھلا چھوڑ دیا کہ جو جس کے منہ میں آئے وہ زبان درازی کرتا رہے۔ انہوں نے جلدی پہ تیل کا کام کیا، جو موقع بیٹھ کے فہم و تفہیم کا ماحول پیدا کرنے کا تھا اور جو سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی، یہ سب سے بڑے سپریم کورٹ تو آزاد ہے نا سر، اس پہ یہ انفلوئنس کیسے کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی انویسٹیگیشن پہ یہ اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، سپریم کورٹ تو آزاد ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر تو ہم گئے تھے جہاں جسٹس افتخار نے یہ کہا تھا 20,000 کیسز ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔
अतीका ऑटो की शराब की बोतल के लिए नहीं यूं कहना कि वहां से हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है फिर, यानी आपको वहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से? मैं ये समझता हूँ मौजूदा सेटअप में जब तक, अब तो हमारा एक ही जो है ना फैसला है कि लॉन्ग मार्च हम करेंगे, मियां साहब को कहेंगे वो रिजाइन करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है ना इसको इन्वेस्टिगेट करे और इलेक्शन रिफॉर्म्स हों और नया आप जो भी इंटरम सिस्टम बना के आप नए इंतखाबात करा दें और जो ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हो, जो पार्टी जीते उसको इख्तियार उसके हवाले कर दें। चलें ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वाक़ई तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से जानेंगे कि जो ख़ास तौर पर जो इंटरिम सेटअप की बात करते हैं, जो इस हुकूमत को घर भेजने की बात करते हैं, कि उसके बाद का उनके पास क्या फार्मूला है। दो जमातें जो कि फ़िलहाल तो अलग-अलग चल रही थी, अब साथ मिलती नज़र आती हैं, बाद में वो क्या सेटअप मिलकर सामने लाएंगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर क्या होगा, नून लीग कैसे अपनी डिटरेंस को कायम रखेगी, इन तमाम पहलुआत पर बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जनाब मियां जावेद लतीफ साहब। वैसे सर अगर आप चाहें ना तो फड्डा अवॉइड कर सकते हैं, इनको आने दें इस्लामाबाद, ये आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, वहाँ बैठें, आज़ादी मनाएं आपके साथ बैठ के, और उनको जो है ना वो आप भी वेलकम करें। तो ये जो बीच में आ रहा है ना कि जी खंदकें खुद रही हैं और वहाँ पे टैंकर बिछाए जा रहे हैं, कंटेनर्स बिछाए जा रहे हैं इतनी, तो थोड़ा सा जो है ना इसको, ठीक है सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम करें आप, लेकिन सर इस तरह के डेटरेंस आपको नहीं लगता है इससे फड्डा बढ़ेगा? अली बात यह है कि सिक्योरिटी के अलावा बाकी इनको फ्री हैंड दिया जाएगा, ये इनको आने दिया जाएगा, ये बात इंश्योर रखें। अब एक भाई पीपल्स पार्टी के जो मेरे भाई हैं इन्होंने बात की थी कि मैं इस पे आता हूँ, मेरी गुजारिश सुन लें कि जो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए हैं इन्होंने फरमाया है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 1991 में हम माशी इस्तेहकाम लाए थे, हमने मोटरवे बनाया था, हमने 1997 में इंडिया के एटमी धमाकों के बदले धमाके एटमी करके पाकिस्तान को दफाई इस्तेहकाम दिया था। 2013 के जो इंतखाबात हैं इसमें जो चैलेंजेस थे हमें, वो तवानाई बुरान, दहशत गर्दी, सफारती तन्हाई और पाकिस्तान में करप्शन, पाकिस्तान में गवर्नेंस, इनको हमने एड्रेस किया और एक साल की हमारी कारकर्दगी देख लें। एक बात बार बार इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब इनकी क्या कारकर्दगी है पिछले 5 सालों की, कि 1.5 करोड़ इन्हें वोट मिल गया 70-80 लाख से। मैं इनकी खिदमत में ये भी अली हैदर साहब गुजारिश करना चाहता हूं कि 1997 में जब इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था तो 1 लाख पूरे पाकिस्तान से वोट मिला था, और 2002 में जब परवेज मुशर्रफ की अम्ब्रेला तले इलेक्शन लड़ा था तो 2.5 लाख मिला था। अब जब जरदारी साहब के दौर में ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो इस वक्त 60 लाख वोट मिला, ये कहां से मिल गया? बहुत अच्छी बात है सर। मौजूदा सूरत हाल को मियां साहब आप डिफ्यूज कैसे करेंगे? ये सब चीजें जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उसको खातिर में नहीं ला रही होंगी, उनके मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ होगा। अभी जो आपके सर पे तलवार लटक रही है उससे कैसे अवॉइड करेंगे आप? अली बात यह है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। मई 2014 में ताहरुल कादरी साहब ने 14 अगस्त का जो इनकलाब मार्च अनाउंस किया था उसकी खबर इमरान खान साहब को वो खुद कहते हैं मैं दे चुका था। अब मुझे सिर्फ ये बता दें इमरान खान साहब के जो नुमाइंदे बैठे हैं कि ताहरुल कादरी निज़ाम को नहीं मानते, इसको किस तरह जस्टिफाई करते हो? क्या आप भी उनके साथ चले गए हो या वो आपके पीछे आ गए हैं? एक बात। दूसरी ये है कि क्या इमरान खान साहब ना अदलिया को माने, मेरी अर्ज सुने, ना अदलिया को माने, ना ये इलेक्शन कमीशन को माने, ना ये आरओज को माने, ना ये निगरानों को माने, इनको परवेज मुशर्रफ की निगरानी तले होने वाले इंतखाबात तो सही लगते हैं, मगर जरदारी साहब के दौर में होने वाले इंतखाबात को ये कहते हैं ये धांधली ज़दा है। अब ये बता दें कि परवेज मुशर्रफ के दौर में अदलिया आज़ाद थी, मीडिया आज़ाद था, या उस वक्त के निगरान जो थे वो आज़ाद और फखरुबाई से बेहतर थे? और आरओज क्या
اس وقت بہتر پرفارم کر سکتے تھے یا آج کے دور میں کر سکتے تھے؟ رشید صاحب سے بات کریں گے. آغا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک کنفیوژن ہے, کون کس کے پیچھے جائے گا؟ ابھی آپ نے بتایا کہ اب جو ہے وہ لانگ مارچ میں جو ہے وہ کٹھے آگے جائیں گے, کون کس کی قیادت میں چلے گا آگے؟ دیکھیں, قیادت کا فیصلہ وقت کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. یہ جتنا کوئی ثابت قدم رہے گا اتنی اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقاصد کو دیکھنا ہے. اس وقت لیڈرشپ کا رولا کوئی نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. مقاصد کو دیکھنا ہے, مقصد بڑا ہے. یہ تو دیکھنا, یہ وہ حکومت ہے جو آپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ جواب یہ دیتی ہے کہ فلاں کو آنے دیا جائے گا, فلانوں کو نہیں آنے دیا جائے گا, کیونکہ اس ملک کا آئین اور قانون تو ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے نا. کیونکہ یہ ملک آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہیے, لیکن یہ بادشاہ لوگ ہیں. تو مقصد ہے آپ کا, جیسے دیکھیں نا, اب دیکھیں یہ آٹا کھانے والا شیر جو ہے, اس کو یا بلی نظر آتی ہے یا بلا نظر آتا ہے, اور کوئی چیز ہی نہیں نظر آتی. ساری قوم جو ہے ان کو جانور نظر آ رہی ہے, اس لیے جتنی اذیت یہ دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں, بڑھتی چلی جا رہی ہے, بجلی کے بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, یہ بریکنگ ہے کہ 7 روپے آج انہوں نے پر یونٹ کا فیصلہ کر لیا ہے, 2 گنا پہلے اضافہ کر دیا ہوا ہے. سر کسی چیز کی قیمت جو ہے نا وہ رکی نہیں ہے, پچھلے دور میں بھی ایسی بڑھ رہی تھی. نہ دیکھیں کیسے دور میں بھی بڑھ رہی تھی. ایک سال کے اندر ہمارے دور کے اندر تو بھائی 185 روپے کا آٹے کا 20 کلو کا تھیلا تھا. سر میرے سوال کا جواب, ہمارے دور کے اندر سر گندم بجلی کی قیمت 8 روپے یونٹ تھی. آپ کے وزیر اعظم کے دور میں ہی آیا تھا گندم کا اسکینڈل, ایک دفعہ یہاں سے بھیج کے دوبارہ منگوائی گئی تھی مہنگے داموں سر, اور گندم نایاب ہو گئی تھی. بات نہیں, ہمارا دور نہیں تھا, وہ انٹرم گورنمنٹ تھی. ہمارے دور میں تو اس قسم کا کوئی کرائسس نہیں ہے. میرا سوال ابھی بھی تشنا لب ہے اور وہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی. اس لانگ مارچ میں کون قائد ہوگا, اور اس کے بعد کے سیٹ اپ میں دونوں قیادت کریں گے, عمران خان اور قادری صاحب. تو اس کے بعد کے سیٹ اپ میں کیا اپنا وہ انقلاب مارچ بھی کریں گے, وہ آزادی مارچ بھی کریں گے, اور وہ مل کے چلیں گے. یہی تو خوبصورتی ہے. سر اگر آپ کا یہ فائر مس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں مس ہوتا. یہی تو چودھری صاحب اگر مس ہونا ہوتا تو اتنی پریشانی ان کو لاحق نہ ہوتی, اتنی پریشانی نہ لاحق ہوتی. یہ شیخ رشید صاحب اور پرویز علیہ کی خوبصورتی ہے. آغا صاحب ان کو انسان نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں نا, انسان ایک سٹیٹمنٹ 15 لوگ انہوں نے ایک دن کے اندر 15 لوگوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا, 80 لوگ گولیوں سے چھلنی کر دیے. آغا صاحب میرے بھائی, آغا صاحب یہ دیکھیں, اکبر بھٹی کا بھی جواب دیں, لال مسجد شہید ثانے کا بھی جواب دیں, پھر آپ 12 مئی کراچی کا بھی جواب دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کتنے استعفے آپ نے مانگے, کتنے آپ نے ریزائن کیے, آغا صاحب وہ بھی بتائیں. یہ دور کی کوڑی لانے کی کوشش کر رہے ہو آپ. اپنا بھی وہ جو آپ تعریفیں کر رہے ہو, موٹر وے بن گئی فلاں, اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لو, 12 اکتوبر سے پہلے کے اٹھا کے دیکھو, 2 ماہ کے اخبارات, کیا لوگ کہہ رہے تھے, میڈیا آپ کو کیا کہہ رہا تھا, اور کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہر ادارے کے ساتھ جن چیزوں کا آپ ذکر سپریم کر کورٹ رہے کے ہیں, اوپر حملہ, آپ باہر نکل کے دیکھیں, عوام کی بھی آواز سنیں. آپ طاہر القادری کے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے پیچھے چھپ کے نہ بات کریں. آغا صاحب آپ عوام کی بھی آواز سنیں. عوام کہہ رہی ہے کہ 1 سال ہوا ہے, ان کو 5 سال ان کی کارکردگی دیکھیں, اس کے بعد بات کریں. آپ 7 سال پرویز مشرف کی امبریلا تلے چھپے رہے, آج طاہر القادری کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, آج بھی جواب دیں. آغا صاحب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں میڈیا میں, اور آپ کتنی دیر طاہر القادری کے بندوں کے پیچھے چھپیں گے. یہ رویہ ان کا, نہیں آپ بات کر رہے ہیں. آپ یہ بھی بتائیں کہ طاہر القادری کے پیچھے کتنی دیر تک چھپتے رہیں گے. شیخ رشید اور پرویز کب تک اپنی کوتاہیوں کو, اپنی نالائکیوں کو کب تک چھپائیں گے طاہر القادری کے پیچھے. آپ کی لائن جو ہے وہ کٹ گئی تھی, دوبارہ آپ کو ہم نے لائن پہ لیا. سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ سے یہ سوال ہے, ابھی میاں لطیف صاحب نے بھی ایک چند سوالات سامنے رکھے, آپ چونکہ اس وقت تھے نہیں. سر ان کا پروپوزل جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں ہے, آپ وہاں پر پہنچتے ہیں, اگر وہاں پہ جا کے
آپ کیا یہ شورٹی دیتے ہیں کہ آپ کا احتجاج پر امن رہے گا؟ جن سے آپ ملیں اب وہ تو کہتے ہیں ہم ہاتھ بھی توڑ دیں گے اور ہم جو ہے کہ کچھ ہوتا ہے تو شریف فیملی کو آپ چھوڑنا مت، گو کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے تشدد کے لیے تو آپ تیار ہیں اس وقت؟ دیکھیے آپ، ہم نے کب کہا کہ جن سے آپ ملے ہیں؟ ہم تو نہیں کسی سے بھی ملے بھائی۔ طاہر القادری صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا پروگرام ہے، ان کا انقلابی مارچ ہے، ہم نے 2 ماہ پہلے سے ڈکلیئر کیا ہوا، انہوں نے کہا جی ہم بھی 14 تاریخ کو اپنا مارچ نکالیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم جا کے ان سے مل گئے ہیں، ایک تو یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے ساری سچویشن کی۔ دوسری بات کل یہ شیخ ہے رشید صاحب نے سر میری پروگرام میں کہا تھا یہ بات پہلے سے پری ارینج تھی، یہ ارینجمنٹ ہوئی تھی پہلے سے۔ بالکل یہ علی حیدر صاحب، طاہر القادری صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا۔ کیٹیگوریکلی ہماری طرف سے متعدد بار یہ کہا جا چکا ہے کہ ہمارا بالکل الگ پروگرام ہے، ہم نے کبھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن بات نہیں کی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سارا کچھ تہس نہس کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ہم نے ہمیشہ جو مارچ کیے ہیں اب تک کا ریکارڈ ہے کہ کبھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کبھی ایک ٹہنی نہیں ٹوٹی کسی درخت کی، اور اب بھی ہم بارہا حکومت کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارا مارچ پرامن مارچ ہے، اس کی آپ ہمیں اجازت دیں۔ لیکن حکومت اس قدر لائی ہوئی ہے اور جس طرح کے سستائی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سے پھر لوگ ریئیکٹ کریں گے، لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہو رہا ہے۔ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات نہیں ہے۔ آخری سوال محمود رشید صاحب، آپ سے ایک آخری سوال سر، اگر آپ کے ساتھ چلنے والے، کل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹھے چلیں گے 14 مارچ کے دن، اگر آپ کے ساتھ چلنے والے تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، فرض کیجئے جس طرح کی باتیں ہوتی آئی ہیں، تو کیا آپ فوراً کنارہ کشی کر لیں گے ان سے؟ آپ پھر ہمیں زبردستی نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے بھائی کس نے کہا ہے ہم ساتھ اکٹھے ایک دن ایک گاڑی میں نکل رہے ہیں؟ بھائی ہمارا الگ مارچ ہے، ہم الگ نکل رہے ہیں، وہ الگ نکل رہے ہیں، وہ ماڈل ٹاؤن سے نکل رہے ہیں، نکلنے دیتے ہیں یا نہیں نکلنے دیتے ہیں؟ رشید صاحب نے کہا تھا انقلاب لائے بغیر کوئی بھی واپس آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بات ان سے پوچھیں، اور انہوں نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات عذرائے مذاق کی تھی اور یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے عذرائے مذاق کہا۔ یوم شہداء کے موقع پر میں قربان جاؤں ایسے لیڈر پر، یوم شہداء کے موقع پر لوگوں کو دکھ تھا اور یہ مذاق کر رہے تھے۔ نہیں، آپ نے جو کیا جاوید لطیف صاحب، آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ 14 لوگوں کو ہمیں بالکل ڈوب مرنا چاہیے، ہمیں بالکل ڈوب مرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم آپ کی ناجائز خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں شہد دودھ کی ندیاں بہا دی، ہمیں اس لیے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کو موقع دیا خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے کا، ہمیں اس لیے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ نے پولیس کلچر وہاں درست کر لیا، آپ نے پٹواری کلچر وہاں درست کر لیا، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے واقعی۔ کیا پورٹرے کر رہے ہیں سر عوام کو؟ شجیل محمد صاحب، آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں، آپ صورتحال کو کچھ آپ کریں کہ آپ کی پارٹی کچھ کرے، یہ تو بات تصادم کی طرف جا رہی ہے، تو یہاں پہ کچھ آپ اپنا رول ادا کریں گے؟ یہ تصادم کی طرف ساری صورتحال موجودہ حکمران لے کے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے، جب پورا پنجاب آپ نے بند کر دیا ہے، کروڑوں لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پیٹرول پمپ آپ نے بند کر دیا ہے۔ محمود رشید صاحب، علی حیدر صاحب بالکل ان کو فری ہینڈ ہوگا، 14 اگست کو جس طرح یہ آنا چاہیں آئیں، جو محمود رشید صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے، یہ انشور کریں کہ پرامن رہیں گے، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ ان سے شورٹی لیتے ہیں، ان سے ہم شورٹی لیتے ہیں۔ جی شجیل محمد صاحب، کوئی شورٹی، کوئی بات کوئی ایسی کہ یہ پرامن رہیں گے، مسئلہ جو ہے آرام سے حل ہو جائے، آپ اپنا کردار ادا کریں گے، آپ کی پارٹی؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی کہتا گیا ہوں کہ جو بھی اس وقت پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی ان کے آپس میں ٹاکس ہوں، ڈائلاگ ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جو رویہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے وہ نہایت ہی شرمناک ہے، اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ اس وقت پورا پنجاب، اسلام آباد وہ یرغمال ہو چکے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا، اور وہاں پوزیشن یہ ہے کہ تمام شہروں کو کنٹینرز کے ذریعے بلاک کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی میرا ایک دوست ہے بہت پیارا گلبرگ سے، اس کا مجھے میسج آیا ہے، اس نے یہی لکھا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو دکانیں بند کر دی گئی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کوئی سہولیات جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ شجیل محمد صاحب، ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو بحث تکرار ہے، اللہ نہ کرے وہاں پہ جا کے تصادم، وقت بتائے گا، اس حوالے سے ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں اور ٹاپک کے ساتھ، اللہ نے کے بعد۔